औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। दोस्तों, ये माह कैसा रहेगा? मार्च 2020 के साथ में हाजिर हूँ और मार्च में इस्लामी माह रजबुल मुरज्जब शुरू हो चुका है। इस इस्लामी माह क्या क्या अहम वाक़यात रूनुमा हुए, तो वो आपको स्लाइड नज़र आ रही है, आप इसे गौर से मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये तमाम इस्लामी वाक़यात हैं जो कि इस माह रूनुमा हुए और इसके बाद हम पहले हफ्ते की जानिब जाते हैं कि हमारा पहला हफ्ता मार्च का कैसा रहेगा और फिर इसके बाद आपको तफसील बताएंगे हर हफ्ते की अलग अलग के क्या डिटेल हैं। शर्फ़ मरीख़ की लोह या इसका नगीना रखने की क़ुव्वत और ताकत इस तरह से है कि अगर आप पर बार बार कोई जादू करता है, जिन्नात का हमला होता है किसी घर पर, किसी जगह पर, या आपको मैदे के अमराज है, या आपको बुखार होता है, या आप किसी खून की बीमारी में मुब्तला हैं, तो लोहे शर्फ़ मरीख़ आपको भरपूर फ़ायदा देगी। इसकी ऐसी क़ुव्वतें हैं लोहे शर्फ़ मरीख़ की या नगीना शर्फ़ मरीख़ की कि वो आपको इन परेशानियों से निजात दिला देगी। और ये लोह ख़ास तौर से इदारा में तैयार की जाती है और कई माह से इस लोह की तैयारी शुरू कर दी जाती है और ये लोह ख़ास वक्त में तैयार की जाएगी जो कि अब आ रहा है इसमें। तो और अगर आपने इस हफ़्ता ये लोह बनवा ली, यानी कि आप ये 26 मार्च से पहले अपनी लोह अगर आप बुक करवा देते हैं तो आपको ताहयात इस लोह के फ़ायदे मिल सकते हैं। एक शख्स के लिए ज़िंदगी में एक बार ये लोहे शर्फ़ मरीख़ बनवाना काफ़ी है, क्योंकि इसकी बरकत से आपको ताहयात, ये जो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि दुश्मनों पर गलबा हासिल करना या मुकाबले में जीत, अपने अंदर बहादुरी पैदा करना, जुर्रतमंदी पैदा करना, जवान मर्दी पैदा करना, पट्ठों की कमज़ोरी है उसको दूर करने के लिए, मैदे के अमराज हैं उसको दूर करने के लिए, बुखार है उसको दूर करने के लिए, गुर्दे के अमराज हैं उसको दूर करने के लिए, खून की बीमारियां उनको दूर करने के लिए, प्लस आप हर तरह से ताकत में आ जाते हैं इस लोह की बरकत से, लोहे शर्फ़ मरीख़ की बरकत से। तो लिहाजा आप सोच में ना पड़ें और ख़ुद से तजर्बात ना करें, क्योंकि आप अगर ख़ुद से बनाते हैं लोह, अगर आपको बिल्कुल उस पर अबूर हासिल है, फिर तो ये लोह आप तैयार कर सकते हैं। हमारे रूहानी माहनामा तोहफ़ा रूहानियात में इस पर मज़ामीन छाए हुए हैं लोहे शर्फ़ मरीख़ पर, उनका आप मुताला कर सकते हैं। अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि ये वक्त मैं गंवाऊँ ना चंद रुपए बचाने की खातिर, तो फिर आप इदारा से ये लोह बनवा सकते हैं। ये लोह मेरे अपने हाथ की बनी होगी और इस पर मेरे अपने विर्द औरात किए होंगे और फिर ये लोह आपको भरपूर फ़ायदा देगी उन मकासद के लिए जिनका मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि हर जगह पर, हर मकसद में आपको इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और दुश्मन आपसे खौफज़दा हो जाएंगे। हल्का अहबाब में आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर बढ़ेगी, आप बीमारियों से बहुत हद तक निजात पा जाएंगे और जब आप इसका शर्फ़ नगीना भी इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क़ुव्वत में, ताकत में और इजाफ़ा हो जाएगा। और बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो कि लोह भी बनवाते हैं और नगीना भी बनवाते हैं, दोनों। लिहाजा आप दोनों ये रूहानी तबरुकात रखना चाहें तो ये आप रख सकते हैं, अगर इनमें से एक रखना चाहें एक रख सकते हैं, वो आपके अपनी मर्ज़ी पर है। तो आप इसका हदिया दिए गए नंबर पर मालूम कर सकते हैं, इसका हदिया और तरीक़ेकार कैसे आपको ये लोह मिलेगी। तो आप ये लोह ज़रूर हासिल करें। अगर आपका वैसे कोई भी बुर्ज है आपका या आपको बुर्ज का नहीं भी मालूम, तो भी ये लोह फ़ायदा आपको देगी और भरपूर फ़ायदा देगी।
وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 24 جولائی سے 22 اگست کے درمیان میں ہے یا جن کے نام کا پہلا حرف میم ہے اور انگلش الفابیٹ میں ایم، اور ان تمام افراد کا تعلق برج اسد سے ہے، اسے انگلش میں لیو کہتے ہیں۔ اور برج اسد والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ مارچ 2020 کا پہلا ہفتہ برج اسد سے متعلق حامل افراد کے لیے کیا خبریں لے کر آ رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اپنے پہلے ہفتے کو۔ یہ ہفتہ 1 مارچ سے اور 8 مارچ کے درمیان میں ہے۔ سیارگان کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ قانونی معاملات توجہ طلب رہیں گے۔ اس ہفتہ شراکت کے کاروبار کی ابتدا کر سکیں گے، یعنی کہ آپ ایسا کوئی کام کر سکیں گے جس میں کہ آپ کوئی پارٹنر اپنے ساتھ شامل کریں اور وہ کاروبار آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ قانونی معاملات جن کے کہ عدالتی کوئی معاملات چل رہے تھے یا بحث تکرار وغیرہ عدالت میں چل رہی تھی، تو وہ اپنے اختتام کو پہنچ سکتی ہے یا کوئی نیا رخ لے سکتی ہے۔ اس ہفتہ کسی اہم سماجی تقریب میں بھی حصہ لینے کا امکان ہے، یعنی آپ کسی ایسی تقریب میں جو کہ سیاسی ہو یا اہم سماجی کوئی تقریب ہو تو اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ برج اسد سے متعلق افراد بہترین اور اچھے لیڈر ثابت ہوتے ہیں۔ آپ بہترین طریقے سے کسی بھی پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور اگر اہل خانہ میں سربراہ ہیں، سربراہ کے طور پر ہیں اور ان کا تعلق برج اسد سے ہے، تو بہترین سربراہ وہ ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن ہم مارچ کے پہلے ہفتے کی بات کر رہے ہیں، تو اس ہفتہ 7 تاریخ کو آپ دوستوں کے عدم اعتماد کی وجہ سے نقصان اٹھا سکتے ہیں، لہذا 7 تاریخ کو کچھ سیاروں کی پوزیشن اس طرح سے ہے کہ وہ آپ کو نقصان کا اندیہ دے رہی ہیں، نقصان کا اشارہ دے رہی ہیں۔ اگر آپ محتاط رہیں گے تو آپ اس نقصان سے بچ سکتے ہیں اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ نے احتیاط نہ کی۔ اہم فیصلہ کرتے وقت محتاط رہیں۔ ان ایام میں آپ شراکتی امور باہمی مفاد کے سلسلے میں سرگرمیوں میں اضافہ دیکھیں گے، اگرچہ فریقین کے مابین کھچاؤ رہے گا۔ لہٰذا یہ ہفتہ آپ کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے اور کیا فائدے اور کیا نقصان دے سکتا ہے، اس سے متعلق ہم نے آپ کو مختصر بتا دیا تھا۔ تو اب اس کے بعد ہم مارچ کا دوسرے ہفتے کی جانب بڑھتے ہیں۔ مارچ کا دوسرا ہفتہ 9 سے 16 مارچ کے درمیان میں ہے، اور اس ہفتہ میں آپ کے سیاروں کی پوزیشن کیا ہے، تو اس کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں۔ اس ہفتہ شمس تسدیس مشتری کے ساتھ نظر قائم ہو رہی ہے۔ شمس کو بادشاہ فلک کہا جاتا ہے اور یہ عزت کا، مال کا، دولت کا سیارہ ہے، اور مشتری کو مفت کی دولت کا سیارہ کہا جاتا ہے، انعامی اسکیموں میں جیت کا سیارہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو بھی آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اس میں۔ اگر انعامی اسکیموں میں آپ نے حصہ لینا ہے تو اس ہفتے میں اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتہ میں مفت کی دولت ملنے کا امکان ہے، وراثتی جائیداد میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسے معاملات تھے جو کہ التوا میں تھے، جو کہ دیرینہ چل رہے تھے وراثتی جائیداد کے سلسلے میں، اور اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس ہفتہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا اور وہاں سے بھی کچھ معاملات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ شیئرز کا اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو بھی اس ہفتے میں فائدہ ملنے کا امکان ہے۔ کاروباری غرض سے کیا گیا سفر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ ایام آپ کو اس قابل بنا دیں گے کہ نئے خیالات اور اسکیموں کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں، اپنے رکے ہوئے کاموں کو نکال سکتے ہیں۔ اس ہفتہ میں مقاصد کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اعتبار کرنا اچھی عادت ہے، مگر اعتماد نہ کرنا اس سے اچھی عادت ہے۔ اگر آپ نے روپے کے لین دین میں کسی پر اعتماد کیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اعتماد نہ کریں تو آپ کسی ممکنہ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اور کوئی شخص آپ سے کچھ لینا چاہ رہا ہے اور کسی طرح سے کوئی رقم ہتھیانا چاہ رہا ہے، تو لہٰذا آپ بہت زیادہ محتاط رہ کر اس ہفتہ لین دین کریں تو آپ کو کسی بھی نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور اس ہفتہ عزیز و اقارب کی جانب سے خوشخبری مل سکتی ہے، سفر کے دوران محتاط رہیں۔
تو یہ ہفتہ تھا دوسرا ہفتہ، اور اب ہم اس کے بعد بڑھتے ہیں اپنے تیسرے ہفتے کی جانب، مارچ کا تیسرا ہفتہ۔ 17 سے 25 مارچ کے درمیان میں یہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اور تیسرا ہفتہ آپ کے لیے کیا خبریں لے کر آ رہا ہے، سیارگان کی کیا پوزیشن ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم آپ کو خبر دیں کہ اس ہفتے میں 2 سیارگان شمس اور زحل، شمس آپ کے اپنے برج کا حاکم سیارہ ہے، اور زحل عزت کا اور اس کے علاوہ طویل عمر کا، بزرگوں سے دعائیں کروانے کا، روحانیت کا سیارہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں سیارے آسمان پر ایک خاص اینگل پر موجود ہیں جہاں سے کاسمک شعاعیں زمین پر آئیں گی، اور یہ شعاعیں برج اسد سے متعلق افراد بہت تیزی سے اپنے اندر جذب کریں گے، اور ان کے اندر کیا رجحان پیدا ہوگا ان شعاعوں کو جذب کرنے سے، وہ یہ ہوگا کہ 17 سے 20 مارچ کے درمیان میں جب یہ نظر پیدا ہوگی تو اس دوران میں برج اسد سے حامل افراد کے لیے کاروباری معاملات بہتر ہوتے نظر آئیں گے، مخالفین پر بآسانی غلبہ حاصل کر سکیں گے، والدین سے ناراضگی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اپنے بزرگوں کو منا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بزرگ ناراض ہیں آپ سے تو آپ ان کو منا سکتے ہیں، خاص طور سے والدین ہیں یا آپ کے حلقہ احباب میں ایسے بزرگ ہیں جن کی آپ عزت و تکریم کرتے ہیں اور وہ پہلے نہیں مان رہے تھے کسی بات سے ناراض سے، تو اس ہفتہ آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے بزرگوں سے اپنی بات منوانے کے لیے، اور اس ہفتہ میں کم عمر افراد کو والدین اور بزرگ رشتہ داروں سے فائدہ ملنے کا امکان ہے۔ لہٰذا یہ خاص وقت ہے ایسا کہ جب آپ اپنے رکے ہوئے معاملات کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی خوشخبری ملنے کی امید ہے، اس ہفتہ مالی فائدہ بھی زیادہ متوقع ہے۔ تو یہ جو تیسرا ہفتہ ہے برج اسد والوں کے لیے، اور یہ ہفتہ شمس اور زحل کی تسدیس کی تحت گزر رہا ہے۔ تسدیس سے خاص قوت کا وقت ہوتا ہے جب آپ کا سیارہ آسمان پر ایسے زاویے پر موجود ہو کہ جو بہتر اور مثبت شعاعیں آپ کی طرف بھیج رہے ہیں اور آپ اس کو جذب کر رہے ہیں، اور آپ میں کافی اچھے رجحان اب پیدا ہو چکے ہیں اور اب آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تیسرے ہفتے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے ہفتے کی جانب۔ چوتھا ہفتہ 26 سے 31 مارچ کے درمیان میں اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور برج اسد والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو اس ہفتہ آپ کی توقعات پوری نہ ہو سکیں گی، سیاروں کی پوزیشن کچھ اچھی نہیں جا رہی ہے، لہٰذا آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ذرائع آزمائے جا سکتے ہیں، لیکن جو موقع ہاتھ سے جا چکا ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنے میں اپنی قوتیں صرف نہ کریں، ایسا کرنا بے سود ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی سستی، کوتاہی اور لاپرواہی سے جو نقصان کر لیا تھا اب اس پر صرف پچھتاوا کر سکتے ہیں۔ آپ نئی حکمت عملی تیار کریں اور اس پر پھر عمل درآمد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والی کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے بچ سکتے ہیں، مالی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہفتہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو محتاط رہنا ہوگا اور ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہوگا۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہے تو اب اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر آپ نے ماضی میں بہترین حکمت عملی طے کی تو اب آپ کو اس کے اثرات اور ثمرات بھی ملیں گے۔ اس ہفتہ دوسروں سے تعلقات کے سلسلہ میں کامیابی رہے گی، اور ایسا کرنے کی صورت میں آپ کو کچھ مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مخالفین آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ کو اس بارے میں محتاط رہ کر اور بڑی ہوشیاری سے، عقل مندی سے اس وقت کو گزارنا ہوگا، اور اس دوران میں دوستوں کا تعاون بھی آپ کے ساتھ رہے گا، اور وہ افراد جو کہ کاروباری ہیں یا کسی اہم پیشہ سے منسلک ہیں تو اس ہفتے ان کو اپنے کسی ماتحت افراد سے اختلافات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ ہفتہ محتاط رہ کر گزاریں، کسی سے کوئی اختلاف پیدا نہ ہونے دیں، اور اس ہفتہ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ شرف مریخ بھی ہے۔ 26 مارچ کو یہ شرف مریخ کا وقت ہے، اس بارے میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت
فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا روحانی مزاج ہمیشہ برقرار رکھے۔ اپنے اسم اعظم کا ورد ضرور کریں، متعلق صدقہ ضرور دیں۔ لوح شرف شمس جو کہ اگلے ماہ بنے گی اپریل میں، وہ آپ اپنے سیارے سے متعلق بنوا کر ضرور پاس رکھیں تاکہ آپ میں ہمت، طاقت، قوت بھی پیدا ہو، اور جو کمزوریاں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ ان کمزوریوں سے محفوظ رہ سکیں، اور اس شرف شمس کی برکت سے آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔ جو آپ کو یہ نقصانات ہو رہے ہیں وہ فائدے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ عزت، مال، دولت کا سیارہ ہے یہ، اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں شرف شمس کی برکت سے، اس کی لوح کی برکت سے آپ کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے۔ اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ یا ایھا المزمل